बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं उर्दू मेडिकल्स पर। मेरी भाभी बहुत खूबसूरत थी, बहुत सेहतमंद और बहुत ही अच्छी लगती थी, लेकिन मेरा भाई हमेशा उसे मारता था। इसलिए नहीं कि उनकी कोई हरकत भाई को बुरी लग जाती या वो बदजुबान थी, बल्कि इसलिए कि भाई का कहना था कि तुम आटा ना गूंदा करो। लेकिन घर में इतने काम थे कि भाभी को कभी कभी मेरी मदद करनी पड़ जाती, और जब भी भाई देख लें कि भाभी आटा गूंद रही हैं तो उनको मारना शुरू कर देता। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे चाचू के बच्चे भी हमारे साथ ही रहते थे, जो कि सारे जवान थे। इस घर में खाना सबका एक ही बनता था, इसलिए काम बहुत ज़्यादा होते थे। मेरे भाई को कोई परवाह नहीं थी, वो सबके सामने मेरी भाभी पर हाथ उठाता। एक दिन भाभी से पूछ लिया कि भाभी आप आटा गूंदती हो तो भाई आपको क्यों मारता है? ऐसा तो पहली दफ़ा ही सुना और देखा है। तब मेरी भाभी ने निहायत अजीब बात कही, कहती कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तब तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई, क्योंकि मैं भी आटा गूंदती थी, लेकिन भाई मुझे तो नहीं मारता था। जब मेरी शादी हुई और जब मैं एक दिन बैठकर आटा गूंद रही थी तो मेरा शोहर मेरी तरफ आया और मुझे बालों से पकड़कर बोला कि तुमने। मेरा नाम महरीन है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी और इस घर में बहुत कम औरतें थीं और मर्द बहुत ज़्यादा। मैं, मेरी एक कज़न और बस हम ही औरतें थीं। बाकी इस घर में सब के सब मर्द ही थे। इसलिए मेरे भाई की शादी करवाने के बारे में सोचा गया था कि इस घर में कोई समझदार लड़की आ जाए जो सारे घर को संभालने में हम दोनों की मदद करे। मेरी कज़न तो सिर्फ 14 साल की थी और पढ़ाई भी करती थी, जबकि मुझे मैट्रिक के बाद घर बिठा लिया गया और मेरी उम्र 17 साल थी। कभी कभी घर में जब बहुत ज़्यादा मेहमान आ जाते तो हमसे संभाला नहीं जाता था। कभी चावल ख़राब कर देते थे, कभी सालन में नमक ज़्यादा हो जाता था। भाई शादी के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन बाबा के कहने पर मान गया और इसलिए एक अच्छी सी प्यारी सी लड़की को तलाश किया गया। मेरी भाभी कोई दुबली पतली ना थी, लेकिन उनका वज़न उनको सूट करता था, यानी कि वो बहुत प्यारी लगती थी। जो भी कपड़े पहनती तो उन पर कपड़े बहुत अच्छे लगते थे। सच कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दुबली पतली औरत भी अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि कपड़ों को हैंगर पर टांग दिया है। लेकिन थोड़ा इंसान को सेहतमंद होना चाहिए ताकि उसे पहना ओढ़ा हुआ अच्छा लगे। इसी तरह की मेरी भाभी भी थी और बहुत अच्छी थी। उन्होंने शादी के 2-3 दिन बाद ही मेरी मदद करवाने के लिए किचन का रुख कर लिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि मैं भी बुरी तरह हैरान रह गई, और मेरी भाभी को भी ये सब होने की उम्मीद नहीं थी। मेरी भाभी किचन में बैठी आटा गूंद रही थी। हमारी बड़ी औरतें कहती थी कि हमेशा ज़मीन पर बैठकर ही आटा गूंदना चाहिए। खड़े होकर आटा गूंदने से वो सही नहीं बनता और फिर रोटी भी अच्छी नहीं बनती, इसीलिए भाभी ज़मीन पर ही बैठी थी। और थोड़ी देर पहले मुझे यही समझ आ रही थी कि इस तरह से बैठ के आटा गूंदना औरत की सेहत के लिए भी अच्छा होता है कि अचानक मेरा बड़ा भाई वहाँ आया और भाभी को एक झटके से उठाकर कहने लगा कि ये क्या कर रही हो, और धक्के देता हुआ वहाँ से कमरे में ले गया। मैं हैरान रह गई और थोड़ी देर बाद मुझे भाभी की चिल्लाने की आवाज़ आई कि जैसे उनको कोई मार रहा है। अगर मेरा भाई ये सब कर रहा था तो बहुत ही गलत बात थी, क्योंकि अभी तो उनकी शादी को 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था और मुझे तो ये समझ ना आया कि उनको डांट किस बात पर पड़ रही थी। फिर मैंने सोचा कि शायद भाभी ने कमरे की सफाई ना की हो या भाई की कोई शर्ट इस्त्री ना की हो, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर हो गया। वैसे भी मेरा भाई बहुत गुस्से वाला था, घर में सबसे बड़ा था, कारोबार भी वही संभालता और हर किसी को डांटता मारता रहता था। हम पे तो आज तक हाथ नहीं उठाया, मुझ पर और मेरी कज़न पर। कहता था कि औरत पे हाथ नहीं उठाता, लेकिन नज़रों से ही घूर के डरा देता था। लेकिन आज अपनी बीवी पर बुरी तरह हाथ उठा रहा था। मैंने सोच लिया कि भाई की ये बात अपने बाबा को ज़रूर बताऊंगी कि भाभी को आज भाई ने मारा, वो भी बिला किसी वजह के। लेकिन जब रात को ये बात पापा को बताई तो उन्होंने पहले गौर से मेरी बात सुनी, फिर कहा कि तुम्हारी भाभी क्या कर रही थी? तो मैंने कहा कि कुछ भी नहीं कर रही थी, ज़मीन पे बैठ के आटा गूंद रही थी। और भाई ने आके उन्हें ज़बरदस्ती घसीट लिया और इसके बाद मारना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 पल कुछ सोचा और कहा कि तुम उनके मामले में मत बोलो। मेरे बाबा ये बात करने से पहले कहीं खो से गए थे। मैंने कहा कि ये गलत बात है, अगर अम्मी होती तो भाई को ज़रूर डांटती, भला ऐसा भी कोई करता है? बाबा ने कहा कि तुमको एक दफ़ा कह दिया है, अपने काम से काम रखो तो फिर ऐसा ही करो। मियाँ बीवी के मामलात में नहीं बोलना चाहिए।
بھابھی جب شام کو کمرے سے باہر نکلی تو ان کی شکل دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ 1 ہفتے کی دلہن ہے، ایسا لگتا تھا کہ 10 سال کی شادی گزار کر بیٹھی ہے اور 4 بچوں کو پیدا کیا ہے۔ عجیب سی شکل بنا رکھی تھی انہوں نے، ساری رونق، ساری مسکراہٹ اور ساری چمک اچانک سے کہیں کھو گئی۔ آنکھیں بتا رہی تھی کہ کافی دیر تک روتی رہی تھی۔ میں نے اپنی بھابھی سے کہا کہ کیا بات ہے، تو اس نے پھر سے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا کہ کیوں مارا آپ کو بھائی نے؟ بھابھی کے چہرے پر بھی نشان تھے جن کو وہ میک اپ سے چھپا کر آئی تھی۔ آج کل گھر میں میری بھی شادی کی باتیں ہو رہی تھی۔ سوچتی تھی کہ کیا مجھے بھی شادی کے بعد اسی طرح سے مارا جائے گا، کہ اگر میرا بھائی کسی کی بیٹی کے ساتھ یہ کر رہا تھا، کسی کی بہن کو رلا رہا تھا، تو اس کی بہن کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا تھا۔ ایک دن بھابھی سے کہا کہ آٹا گوندھ دے، تو کہنے لگی کہ آج میں نہیں کر سکتی، یہ کام تم خود ہی کر لو۔ لیکن جب میں نے آٹا گوندھا تو رات کو بھابھی کو روٹیاں بناتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، کیونکہ مجھے یہ ٹھیک سے بنانا نہیں آتا تھا۔ کبھی پتلا ہو جاتا، کبھی سخت، اور پھر روٹیاں بنانے میں بہت مسئلہ ہوتا تھا۔ بھابھی کو ڈانٹ بھی پڑی کہ روٹی تک تو بنانی نہیں آتی اس لڑکی کو۔ اس کے بعد بھابھی نے مجھے کہا کہ یہ کام کیا کرو، کیونکہ پھر بھی مسئلہ تو میرے لیے یہی ہے۔ لیکن اس دفعہ پھر ایسا ہی ہوا کہ جب وہ آٹا گوندھ رہی تھی تو بھائی نے ان کو دیکھ لیا، اور اس دفعہ تو باقاعدہ ان کو بالوں سے پکڑ کر وہاں سے لے گیا۔ میں آگے بڑھی اور بھائی کا ہاتھ روکنے کی کوشش کی کہ کیا ہو گیا ہے آپ کو، تو بھائی نے مجھے دھکا دے دیا۔ اچھا خاصا تماشا بن گیا، گھر کے باقی کزن بھی جمع ہو گئے، وہ بھی بھائی کو روکنے لگے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جو آگے بڑھا اور ہمارے معاملے میں بولا اس کی زبان نوچ لوں گا۔ سب بھائی سے بہت ڈرتے تھے، فوراً پیچھے ہٹ گئے، ان کو اس معاملے میں پڑھ کے اپنی بےعزتی نہیں کروانی تھی۔ بھابھی کے ساتھ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ مجھے بھابھی کے لیے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ اگلے دن ان کی حالت پھر سے بہت بری تھی، بلکہ اس دفعہ اتنی بری حالت تھی کہ چکرا کر گر گئی، تو ہسپتال بھی لے جانا پڑا۔ بھائی گھر نہیں تھا تو کزن کے ساتھ ہی ہسپتال گئے، اور اس بات پر بھی بھائی کو بہت زیادہ غصہ آیا کہ میں گھر آ رہا تھا، مر تو نہیں گیا تھا، میرا انتظار کر لیتے۔ جب تک بھائی ہسپتال نہیں پہنچا مجھے ڈاکٹر صاحبہ نے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ ان کو بھابھی کو دیکھ کر پتہ چل گیا تھا کہ یہ نئی نویلی دلہن ہے، کیونکہ ابھی بھی ان کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ ان کی شادی کس جانور سے کروا دی ہے؟ اتنی پیاری لڑکی کا کیا حل کر کے لائے ہو؟ اگر دوبارہ یہ کیس یہاں پر آیا، اس طرح کی کوئی حرکت ہوئی تو میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اس نے کہا کہ اپنے بھائی کو سمجھاؤ کہ انسان کو انسان سمجھے، جانور نہ سمجھے۔ ڈاکٹر تک کو احساس ہو گیا تو پھر میں کوئی پتھر کی نہیں بنی تھی، لیکن بھائی سے بات کون کرتا؟ بابا نے تو کہہ دیا تھا کہ ان کے معاملے میں نہیں بولنا۔ بھابھی کو ان کے کمرے میں لے کر آئی تو وہ چھت کی طرف گور رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بھابھی، آپ جب بھی آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں تو بھائی آپ کو کیوں مارتا ہے؟ میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ جب بھی آٹا گوندھتی ہیں تبھی بھائی آپ کو مارتا ہے۔ میری بھابھی نے مجھے حیران ہو کر دیکھا اور کہا کہ جب تمہاری شادی ہو جائے گی تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں نے کہا کہ اس بات سے کیا مطلب ہے؟ یہ بھلا کوئی مارنے والی بات ہے؟ یہ کام تو ہر عورت اپنے گھر میں کرتی ہے، تو کیا اس کو مار پڑتی ہے؟ تو میری بھابھی نے کہا کہ ہر عورت میری جیسی نہیں ہوتی، تمہارا بھائی جس بات پر خوش ہوتا ہے اسی بات پر خفا بھی ہوتا ہے۔ اسے میری جیسی بیوی چاہیے، اور پھر اسے کچھ ایسی باتیں پسند بھی نہیں ہیں جو میرے اپنے قابو میں بھی نہیں ہے۔ میری بھابھی نے مجھے تفصیل نہیں بتائی اور کہا کہ شادی ہوگی تو سمجھ آؤ گی، لیکن اس خاندان کے کسی مرد سے شادی نہ کرنا۔ لیکن میری شادی کی بات تو میرے کزن کے ساتھ ہی چل رہی تھی، کیونکہ بابا کا کہنا تھا کہ ایک اکلوتی بیٹی کو غیروں میں نہیں دے سکتا، جبکہ گھر لڑکوں سے بڑا پڑا ہے۔ اور جس سے میری شادی کی بات ہو رہی تھی وہ میرے بھائی کا بہت قریبی دوست بھی تھا، اور میرے بھائی کی طرح ہی وہ غصے والا بھی تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں میرا حال بھی میری بھابھی والا نہ ہو جائے۔ اب تو میرے بھائی نے بھابھی کو کچن میں آنے سے ہی روک دیا تھا کہ بس کمرے میں رہے اور کچن کے باہر کے کام کرے، جیسے کہ کپڑے دھونا یا گھر کو صاف کرنا، لیکن یہ کام بھی تب کرے جب سارے گھر والے سو رہے ہوں اور گھر میں کوئی بھی نہ ہو۔ اس بات پر میرے بابا بھی بول پڑے کہ کس قسم کی پابندیاں لگا رہے ہو؟ ہم گھر کی صفائی کے لیے نوکر رکھ لیں گے، لیکن ضروری کام کچن کا ہے، کیونکہ روز کھانا پکانا ہے اور سب نے کھانا ہے۔ تم اپنی بیوی کو کچن میں جانے ہی نہیں دو گے تو پھر کیسے چلے گا؟ پھر میرے بھائی نے جھگڑا کیا، اس میں بھابھی بالکل بھی نہیں بولی، بھابھی بالکل خاموش تھی، میں نے کوئی بات نہیں کی۔ پھر میرے بھائی نے ایک حرکت کی، کچن کا جو دروازہ ہال کی طرف کھلتا تھا اس کو ہمیشہ کے لیے پکا بند کروا کے ایک دیوار کی صورت میں ڈال دیا، لیکن اس سے کچن میں اتنی گرمی ہوگی کہ ہماری جان نکلنے لگی اور 1 گھنٹہ کھڑا ہونا بھی عذاب ہو گیا تھا۔ ایک چھوٹا سا دروازہ تھا جو باہر سے کھلتا تھا، وہیں سے ہم آتے جاتے تھے، کھڑکی نہ تھی اور نہ ہی کوئی اور دروازہ۔ اس بات پر بھی ہم نے شور ڈالا
کہ اس طرح تو ہم یہیں پر گرمی میں سڑ کے مر جائیں گے، لیکن بائی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اور بھابھی کو تو میں دیکھ کر حیران تھی کہ وہ گرمی کے موسم میں بھی بند گلے اور بند آستینوں والے کپڑے پہننا شروع ہو گئی تھی کہ ان کو گرمی نہیں لگتی تھی۔ لیکن انسان جتنا بھی کہہ دے کہ مجھے کچھ نہیں ہو رہا، کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ بھابھی کو گرمی لگتی، وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی، معاملات بہت خراب چل رہے تھے۔ ایک دن بھابھی سے کہا کہ مجھے بتائیں یہ سب کیا ہے، میں آپ کی مدد کروں گی۔ تو بھابھی نے مجھے کہا کہ اپنے کام سے کام رکھو، اپنی شادی کی تیاری کرو، تمہارے لیے دعا کروں گی، یہ سب کچھ بھول جاؤ۔ بھابھی نے مجھے کوئی بات نہ بتائی، پتہ نہیں کیا بات تھی۔ اپنے بھائی کے کہنے پر بھابھی سے بھی دور رہنے لگی اور ان سے کچھ بھی نہ پوچھ سکتی تھی، کیونکہ وہ بتاتی بھی نہیں تھی۔ انہی دنوں میری بھی شادی ہو گئی، اور میری شادی میرے کزن سے ہوئی تھی، اسی لیے میں نے یہاں سے رخصت نہیں ہونا تھا۔ ایک دن میں بھی آٹا گوندنے بیٹھی تھی اور یہی سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں آٹا گوندنے سے کیا ہوگا۔ بھابھی نے کہا تھا کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میرا شوہر اچانک کچن میں آیا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن مجھے بازو سے پکڑ کر لے گئے، اور اس نے مجھے یہی کہا کہ آئندہ اس طرح کی حرکتیں مت کرنا۔ میں پریشان ہو گئی، اپنا انجام بھابھی جیسا نہیں کروانا چاہتی تھی، اس لیے پہلے ہی اس بات کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی۔ جا کر بھابھی کے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہا کہ اس سے پہلے کہ میری زندگی بھی آپ کی زندگی کی طرح برباد ہو جائے، مجھے بتائیں کہ بات کیا ہے۔ تو میری بھابھی نے اپنی بات کھولی۔ میری بھابھی نے کہا کہ تمہارا بھائی ذہنی مریض ہے، اس کے دماغ میں اس کے بچپن کی ایک یاد پھنس گئی ہے، جس کی وجہ سے وہ مجھے مارتا ہے، مجھ سے بدلہ لیتا ہے۔ شاید تمہیں بھی اس بات پر غصہ آئے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ تمہاری ماں نے تمہارے باپ کے ساتھ بے وفائی کی تھی۔ تمہارا ایک چاچو اس شہر میں نہیں رہتا، ملک سے باہر ہوتا ہے، اسی کے ساتھ تمہاری ماں کا چکر تھا، کیونکہ تمہارے بابا گھر سے باہر رہتے تھے، دوسرے شہر میں کام کرتے تھے۔ وہ تمہارے چاچو کو لبھانے کے لیے آٹا گوندتے ہوئے ان کو عجیب و غریب قسم کے اشارے کرتی تھی۔ میرا وجود تھوڑا بھاری ہے، اس لیے جب میں آٹا گوندتی ہوں تو تمہارے بھائی کو لگتا ہے کہ میں بھی کچھ ایسا ہی کر رہی ہوں، اور یہ گھر تو ویسے بھی مردوں سے بھرا ہوا ہے۔ تمہارا بھائی شک کا مریض ہے، اسے مجھ پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جب بات کردار تک آ جائے تو پھر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح سے تو میرا رشتہ پہلے دن ہی ختم ہے۔ تمہارا شوہر بھی میرے شوہر کا بہت قریبی دوست، اور یہ دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں رہتے ہیں۔ ان دونوں کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ اسی چاچو کا بیٹا ہے، اور یہ دونوں ہی اس شک کا شکار ہے۔ میری زندگی کی طرح ہی تمہاری زندگی بھی ہونے والی ہے۔ ہم ان مردوں کو کچھ نہیں سمجھا سکتے۔ تبھی کچن کا دروازہ بند کر دیا، مجھے اس طرح کے کپڑے پہننے پر مجبور کیا۔ دن رات مجھے تانے الگ دیتا ہے، اور بند دروازے کے پیچھے مار پیٹ الگ ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو، ایسا تو کسی بھی بیٹی کے ساتھ نہ ہو۔ وہ رونے لگی، اور میں بھی میری امی میری پیدائش کے بعد اس دنیا سے چلی گئی، اس لیے اپنی امی کو کبھی دیکھا نہیں۔ ان کی صورت بھی مجھے مشکل سے ہی یاد تھی، تصویروں میں دیکھا تھا۔ اگر یہ بات سچ تھی تبھی تو یہ سب ہو رہا ہے، اگر یہ جھوٹ ہوتا تو پھر یہ دونوں مرد اس طرح پاگل پن پر نہیں اترتے۔ میں نے بھابھی کو کہا کہ ہم چپ کر کے نہیں بیٹھیں گے اور یہ بات جا کے بابا کو بتا دیں گے، شروع سے لے کر آخر تک۔ وہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ کسی کی غلطی کی سزا کسی اور کو دینا غلط ہے۔ انہوں نے کچن سے دروازہ بھی ہٹا دیا اور بھابھی کو بھی کہا جو تمہارا دل کرتا ہے وہ پہنو، گرمی میں گرم کپڑے پہننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائی اور میرے شوہر کی بھی اچھی خاصی کلاس لگائی۔ میرے بابا نے کہا کہ اگر اس طرح کی حرکتیں ان لوگوں نے دوبارہ کی، تم میں سے کسی پر بھی ہاتھ اٹھایا تو تم لوگوں نے سیدھا آ کے یہ بات مجھے بتانی ہے، میں لوگوں کو ٹھیک کروں گا۔ تم میری بیٹی ہو اور یہ کسی اور کی بیٹی، لیکن دراصل یہ بھی میری بیٹی ہے، میں اسے اپنی بیٹی بنا کر لایا ہوں۔ میری بیوی نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، مجھے دھوکہ دیا تھا، لیکن میں نے پھر بھی آج تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا، اور یہ تم لوگوں کو بلا وجہ ہی اس طرح ذلیل کرے، یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ اگر مجھے میری بیوی سے مسئلہ تھا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی تھی، نہ تو میں نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، لیکن اسے کبھی بھی جانور کی طرح مارا پیٹا نہیں تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد سے میرے شوہر نے اور میرے بھائی نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی۔ اللہ کی طرف سے ہم دونوں کے ہاں ایک ساتھ ہی امید تھی، تو بابا نے گھر میں نوکر بھی رکھ کے دے دیا، اور جب اولاد ہماری زندگی میں آئی تو اس کے بعد ہمارے شوہروں کے رویے کافی حد تک بدل گئے۔ پھر بابا نے ایک اور بہت ہی اچھا کام، گھر کے حصے کر دیے، بابی کا حصہ الگ اور میرا حصہ الگ کر دیا۔ ہم اپنے گھر اور اپنی چار دیواری میں رہتے تھے، کسی کی نظر آتے جاتے نہیں پڑتی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے مردوں کو عقل آ گئی تھی، اور اب سارا کچھ بہتری کی طرف جا رہا تھا۔ لیکن آخر میں یہ کہوں گی کہ کسی کی غلطی کی سزا کسی اور کو دینا ظلم سے بھی بڑا ظلم ہوتا ہے۔ آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو میریکلز کو سبسکرائب نہیں کیا
تو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔